अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। तुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। मैं आपसे बात करूंगी एक टॉपिक के ऊपर जो इंशाल्लाह हम सबको फ़ायदा देगा, घर वालों को भी, और हम अपने साथ भी कोई फ़ायदेमंद नसीहत लेकर जाएंगे, इसलिए कि आपका और मेरा ताल्लुक़ जिस दीन के साथ है वो हमेशा हर सिटिंग के अंदर हमें कोई ना कोई रिमाइंडर ज़रूर दे देता है। तो मेरा टॉपिक है वर्चू ऑफ दिस दुनिया, जिसको आप आसान ज़ुबान में कह सकती हैं दुनिया की हकीकत, या अरबी में कह सकती हैं हकीकत दुनिया। तो जब हम दुनिया की हकीकत समझ जाएंगे तो हमें नेमतों का इस्तेमाल और नेमतों के ऊपर किस तरह का रवैया रखना है, ये सब हमें इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अगर हम दुनिया की वर्चू पर बात करें, दुनिया की वैल्यू पर बात करें, तो देखिए अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत दो एक जैसे जहान बनाए हैं, जिनमें थोड़ा सा फ़र्क है और थोड़ी सी सिमिलैरिटीज़ हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया को किस लिए बनाया, अल्लाह की नज़र में दुनिया की क्या वैल्यू है, और अल्लाह ताला बंदे से क्या चाहते हैं कि हम इस दुनिया में कैसे रहें, इन सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझने के लिए अगर सिर्फ आप और मैं दुनिया के लफ्ज़ पर फोकस कर लें तो आपको और मुझे बहुत सी रियलिटी समझ आ जाती है। हम सब जानते हैं कि दुनिया की ट्रांजिट नेचर है, एक आता है एक जाता है, एक आता है एक जाता है, और दुनिया पर कोई भी हमेशा से ना तो हुक्मरानी कर सका ना कोई हमेशा से रह सका। अल्लाह ताला ने दुनिया का लफ्ज़ जो सिलेक्ट किया है हमारे इस प्लैनेट अर्थ की ज़िंदगी के लिए, वो अपने अंदर बहुत सी ग्राउंड रियलिटीज़ रखता है। दुनिया का लफ्ज़ बना है दुनू अरबी में या दनी से, जिसका मतलब होता है द लोअर वन, द ह्यूमिलिएटेड वन, एज़ कम्पेयर टू आखिरत। मैंने कहा ना कि दुनिया का जोड़ा, दुनिया का पेयर आखिरत है। तो आखिरत के मुकाबले में दुनिया जो है वो लोअर है, वो ह्यूमिलिएटेड है, वो कमतर है, वो अदना है। हम दुनिया को अदना से समझते हैं, कम वैल्यू की जगह। तो ये जो दुनिया है, आपने सूरह फातिहा में दुनिया के लिए, आसमानों के लिए, आने वाले बहुत से जहानों के लिए एक और टर्म सुनी है अरबी ज़ुबान में। हम सूरह फातिहा में उसको बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं। जो आप पहली आयत पढ़ती हैं सूरह फातिहा की, आप कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो दुनिया भी एक आलम है, आखिरत भी एक आलम है। दुनिया के लिए आलम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, जिसकी जमा आती है आलमीन। आखिरत के लिए आलम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। आप देखें, अल्लाह ताला ने अपने आप को कहीं भी ये नहीं कहा कि अल्लाह रब्बुद दुनिया है। अल्लाह ये नहीं कहता, अल्लाह ताला ने अपने लिए कहा है रब्बुल आलमीन। ये इसलिए, जिसके लिए स्कॉलर्स कहते हैं कि दुनिया के लफ्ज़ में नेगेटिव कॉनोटेशन आती है। आखिरत के मुकाबले में ये कमतर है, ह्यूमिलिएटेड है, इसकी खुशियाँ बाकी नहीं रहती हैं, इसके गम बाकी नहीं रहते हैं, इसकी कोई भी सिचुएशन स्टेबल नहीं रहती है, इसमें कॉन्स्टेंट अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो आखिरत के मुकाबले में आप दुनिया को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लफ्ज़ दुनिया नेगेटिव कॉनोटेशन में आता है एज़ कम्पेयर टू आखिरा, और आलम का लफ्ज़ एक पैसिव फॉर्म में आता है, जिसको अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ इस्तेमाल किया है। आप और मैं ये जानते हैं कि जब हम दुनिया को बार बार ये कहते हैं कि दुनिया आखिरत के मुकाबले में बहुत ह्यूमिलिएटेड है, कमतर है, कम वैल्यू की है, लोअर वैल्यू की है, तो आप और मैं जिस रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, इस कॉनोटेशन के बावजूद वो रिलीजन हमें ये नहीं सिखाता कि तुम दुनिया को अबैंडन कर दो। आप और मैं ये जानते हैं कि हमारे रिलीजन में तर्क दुनिया नहीं है। हम दुनिया को छोड़कर जंगलों में जाते नहीं हैं, मोनास्ट्रीज में जाके नहीं बैठते। हमारे अंदर रहबानियत नहीं है कि हम अपनी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ दें और हम जंगलों में जाकर रहना शुरू कर दें कि हमने दुनिया को अबैंडन कर दिया इसलिए कि आखिरत के मुकाबले में ये कमतर जगह है। हमारे दीन ने हमें ये बात नहीं सिखाई। और दीन की क्या तालीम है, हाउ टू कीप अ बैलेंस बिटवीन दुनिया एंड आखिरा, उसके लिए कुरान के साथ साथ बेहतरीन रोल मॉडल आपके और मेरे सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप ये समझना चाहें कि दुनिया को किस तरह से डील करना है, दुनिया में कितना रहना है और कितना इसको निगलेक्ट करना है,
کتنا اس کو انجوائے کرنا ہے، کتنا اس پر فوکس کرنا ہے، کتنا اس کی رسپانسبلٹیز کو ہم نے فلفل کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ کے پاس بہترین اگزامپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. میں آپ کو ایک صرف حدیث یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کے بارے میں ایک اگر میں آپ کو صحابی کا قول بتاؤں تو اس سے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائرٹی لسٹ مل جاتی ہے. حضرت انس بن مالک جو کہ تقریباً 10 سال مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ کی خدمت میں رہتے تھے اور کانسٹنٹلی آپ کے گھر کے اندر ان کا آنا جانا تھا، آپ کے لیے وضو کا پانی لانا، آپ کی خدمت کرنا انس بن مالک کا کام تھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب کبھی کسی صحابی کو مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دن بھر میں تلاش کرنا ہوتا تھا. مثال کے طور پر آپ امیجن کریں کہ آپ مدینہ کی سوسائٹی میں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پیریڈ میں ہیں اور آپ صبح اٹھتی ہیں اور آپ کو ملنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو انس بن مالک نے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائرٹی لسٹ دی ہے. وہ کہتے ہیں جب ہم میں سے کسی کو دن بھر میں رسول اللہ کو تلاش کرنا ہوتا تھا تو ہم سب سے پہلے جس جگہ آپ کو دیکھا کرتے تھے، کون سی جگہ ہوگی؟ مسجد. سب سے پہلے جس جگہ ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر ہوں گے وہ مسجد ہوتی تھی. اور اگر کسی کو رسول اللہ مسجد میں نہیں ملتے تھے تو جو دوسری پرومیننٹ چیز ہمارے ذہن میں آتی تھی کہ رسول اللہ یہاں پر ہوں گے، وہ کہتے ہیں ذهبنا الى البقیع، ہم بقیع کے قبرستان جایا کرتے تھے. یعنی اگر مسجد میں نہیں ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کو یاد کرتے ہوئے، موت کو یاد کرتے ہوئے، ریممبرنس کے لیے قبرستان کے اندر جاتے تھے. پھر حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اگر کسی کو قبرستان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملتے تھے تو جو تیسری جگہ ہوتی تھی جو ایکسپیکٹڈ ہوتی تھی کہ رسول اللہ یہاں پر ہوں گے وہ مارکیٹ پلیس ہوتی تھی. اور اگر آپ اس پرائرٹی لسٹ کو دیکھیں تو آپ کو بہت سی چیزیں خود بخود پتہ چل جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو دنیا سے کاٹا ہوا نہیں تھا کہ آپ بازار میں نہ جاتے ہوں. آپ نے اپنے آپ کو دنیا کے مقصد کو یاد رکھتے ہوئے دنیا سے اٹیچ کیسے رکھا ہوا تھا. یہی سیکھنے کے لیے آپ نے اور میں نے الحمدللہ قرآن کھولنا ہے، اور یہی سمجھنے کے لیے آپ نے اور میں نے اپنے گھروں کے اندر اس کسٹم، اس ویلیو سٹرکچر کو دوبارہ سے شروع کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جس کو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، اکثر الذکر حازم اللذات، کثرت سے فریکوینٹلی اس چیز کو یاد کرو جو تمہارے پلیجر کو ڈسٹروائے کر دیتی ہے، یعنی الموت. ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے کہ آپ نے کہا فریکوینٹلی ریممبر دا ڈسٹرائر آف دا پلیجر مینز الموت، دا ڈیتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ دن میں کئی مرتبہ موت کو یاد کیا کرتے تھے، لیکن آپ کی شخصیت کا جو بیلنس نظر آتا ہے، موت کو کئی مرتبہ یاد کرنے کے باوجود، اپنی فیملی میں کانسٹنٹلی ڈیتھ دیکھنے کے باوجود، کانسٹنٹلی بہت سخت ہارش زندگی گزارنے کے باوجود، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈپریسڈ پرسنالٹی کے طور پر کبھی نظر نہیں آئیں گے. انفیکٹ مدینہ میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں دیکھا. ہم اپنے آس پاس یہ آبزرو کرتے ہیں کہ جس انسان پر بہت سے کرائسز آتے ہیں، چاہے وہ ایموشنل کرائسز ہوں، چاہے وہ بیماری کے پوائنٹ آف ویو سے کرائسز ہوں، چاہے وہ فائنینشیل کرائسز ہوں، چاہے وہ کسی بھی فارم میں کسی ریلیشن شپ کی طرف سے کرائسز آئیں، وہ انسان دنیا سے اتنا ڈپریس نظر آتا ہے کہ نہ اس کا ہنسنے کا دل چاہتا ہے، نہ اس کا بولنے کا دل چاہتا ہے، نہ وہ آپ کو لائیولی نظر آتا ہے، نہ وہ آپ کو دنیا کی ایکٹیویٹیز میں موٹیویٹڈ نظر آتا ہے. جبکہ ان کنٹراری ٹو دیٹ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت دیکھیں، جنہوں نے اپنی اولادوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا، جن کے اپنے کئی رشتہ داروں کے انتقال ان کی زندگی میں ہوئے، جن کی زندگی میں ایک بہت لگژریس لائف سٹائل نہیں تھا. آپ سب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوڑھنا بچھونا کیا تھا، اور آپ جس بستر پر لیٹا کرتے تھے وہ کھجور کی ڈرائی جو برانچز ہوتے ہیں اس سے بنی ہوئی چٹائی تھی، اور جب آپ لیٹتے تھے تو آپ کی کمر کے اوپر، آپ کی کمر مبارک پر اس چٹائی کے نشان پڑ جاتے تھے. اس لائف سٹائل کے باوجود اور اتنی آزمائشوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھتی ہیں تو ہائیلی موٹیویٹڈ انسان، دنیا کو بھرپور طریقے سے گزارنے والے، آلدو فوکس آخرت تھا لیکن دنیا کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو بھرپور نبھاتے تھے. یہی امپیکٹ آپ کو صحابہ میں نظر آتا ہے کہ صحابہ ہنستے بھی تھے، صحابہ ایک دوسرے سے مذاق بھی کیا کرتے تھے، صحابہ زندگی کو انجوائے بھی کرتے تھے. ہاں، آخرت سے ان کا فوکس آؤٹ نہیں ہوتا تھا، وہ اپنی دنیا کو اور اپنی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرتے تھے. یہ بیلنس آپ کو اسلام کے اندر نظر آتا ہے. ہم اپنی دنیا، اپنے آس پاس کے ماحول میں، اور خاص طور میں آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت نعمتیں ہیں، بہت لگژریز ہیں،
ہمارے بچوں کے پاس ہر دنیا کی چیز موجود ہے، لیکن ان جنرل آپ میں سے جتنی مائیں یہاں بیٹھی ہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ سب یہی مانیں گی کہ پھر بھی ہمارے بچے کنٹینٹ نہیں ہیں، ہمارے بچے خوش نہیں ہوتے. آپ ان کو 10 چیزیں لا کے دیتی ہیں تو وہ 10 ان کی نظر میں نہیں امپورٹنس رکھتی، ان کو وہ 11ویں چیز نظر آ رہی ہوتی ہے جو آپ نے ان کو نہیں دلائی ہوتی. اسی لیے آپ کا اور میرا بچہ اور جنرلی مسلمان امت اور جنرلی انسان اس وقت آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ بہت سی نعمتوں کے باوجود شکر کے پہلو سے محروم ہے، کنٹینٹمنٹ نہیں ہے اس کے اندر، سکون نہیں ہے اس کے اندر. تو آپ کو اور مجھے یہاں سے انشاءاللہ آج کچھ سیکھ کے جانا ہے. گھر والے بھی سیکھیں گے اور ہم سب بھی سیکھیں گے. اللہ کے کلام کے سامنے بیٹھنے کا مقصد ہوتا ہی یہ ہے کہ جو ایج بریکٹ اللہ کے کلام کے سامنے آ کر بیٹھ جائے وہ اپنے فائدے کے لیے کوئی چیز گھر اپنے ساتھ ضرور لے کر جائے. کوئی فائدہ نہیں ہوتا ایسی لمبی لمبی تقریر کا جس سے سننے والوں کو اپنے لیے کوئی فائدے کی چیز نہ ملے. اس لیے میں آپ کے سامنے بہت لمبے سے پوائنٹس نہیں رکھوں گی. میں صرف دنیا کی ہیپینس حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں خوش رہنے کے لیے آپ کے سامنے 2 اینگل رکھوں گی، اور میں چاہوں گی کہ یہ 2 اینگل آپ اپنے ساتھ اپنے گھروں میں لے کے جائیں تاکہ آپ اپنے گھر کو جنت بنا سکیں اور آپ اپنے گھر کو اللہ کے احکامات کے مطابق ایک زندگی گزارنے کا سورس بنا سکیں. امام ابن القیم کی ایک کتاب ہے مفتاح دار السعادہ، اس کا آپ اگر انگلش میں ٹرانسلیشن کریں تو کی ٹو ہیپینس. اس میں انہوں نے بہت سے اینگلز بتائے ہیں کہ آپ دنیا کو کس کس اینگل سے یاد رکھیں تو آپ کو دنیا جو ہے وہ آپ کے لیے پرابلمٹک نہیں ہوگی. اس میں سے 2 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گی اور میں کوشش کروں گی میں اس کو بہت آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں تاکہ جو مجھے مختلف ایج بریکٹ نظر آ رہے ہیں ہم سب سمجھ جائیں اس چیز کو. ایک چیز جو ہم سب کو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے وہ ایک آزمائش، ایک امتحان کے طور پر بنائی ہے. دنیا کی نیچر جیسے میں نے شروع میں کہا کہ دنیا کی ٹرانزٹ نیچر ہے، ایک آتا ہے ایک چلا جاتا ہے، جو آیا ہے اس کو جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، جو نفس زندگی دیا گیا ہے اس کو موت تو آنی ہی آنی ہے. سو ایک ٹرانزٹ نیچر اپنی جگہ پر ہے. دنیا کو اللہ نے امتحان بنایا ہے اور اسی امتحان کو شیطان بھی استعمال کرتا ہے. دنیا کی ڈیلوژنری نیچر بھی ہے جہاں ٹرانزٹ نیچر ہے. آپ اور میں اس میں سے گزر رہے ہیں. آپ ایک ٹنل کو اپنے ذہن میں رکھیں، آپ ایک ٹنل میں انٹر ہوتی ہیں، دیر ول بی دا ادر اینڈ جس میں آپ کو ٹنل سے باہر نکلنا ہے. سیم از دا کیس ود دس دنیا. جو اس دنیا کی ٹنل میں ایک دفعہ انٹر ہو گیا اب اس کو بہرحال چلتے چلتے اس ٹنل کے دوسرے اینڈ سے باہر موت کی شکل میں نکلنا ہے. سو یہ دنیا کی ٹرانزٹ نیچر اپنی جگہ پر ہے. ساتھ ساتھ یاد رکھیں قرآن اور احادیث دنیا کو ڈیلوژنری کہتی ہیں. دنیا دھوکے کا سامان ہے. سورہ لقمان میں آتا ہے وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دیکھو دنیا تم کو دھوکے کا شکار نہ کرے. آخرت کے لیے آتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، آخرت ہمیشہ رہنے والی بھی ہے اور آخرت جو ہے وہ سب سے بہترین بھی ہے، یعنی کوالٹی میں بھی بیسٹ ہے اور ایٹرنٹی بھی آپ کو آخرت میں ملے گی. تو دنیا کے لیے ایک چیز اگر میں بار بار اپنے آپ کو یاد کراؤں کہ دنیا مجھے ٹریپ کرتی ہے، دنیا اپنے آپ کو سجاتی ہے، دنیا اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کرتی ہے. اور دنیا جب میں کہہ رہی ہوں دنیا ڈیکوریٹ کرتی ہے تو ایکچولی شیطان دنیا کو ایک ذریعہ بناتا ہے آپ کو اور مجھے آخرت سے دور کرنے کے لیے. شیطان جس کا نام ابلیس ہے، اس کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ وہ جو مایوس ہو چکا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کو جتنی کمپنی مل جائے آخرت میں جہنم کے اندر اتنا اچھا ہے. اس نے وعدہ کیا ہے اللہ سے کہ وہ میکسیمم لوگوں کو اپنے راستے پر چلائے گا، تو وہ دنیا کو استعمال کرتا ہے. آج کل جس دور میں آپ اور میں رہتے ہیں، صحابہ کے مقابلے میں ڈسٹریکشنز ہماری زیادہ ہیں یا صحابہ کی زیادہ تھیں؟ ہماری زیادہ ہے. ہم فتنے کے دور میں ہیں اور یہ پروفیسیز موجود ہیں. اس میں کوئی آپ کا اور میرا جو ہے وہ ججمنٹل سٹیٹمنٹ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں کہ ٹورڈز اینڈ آف ٹائمز اتنا فتنہ ہوگا کہ عمل کرنا دین کے اوپر اور ایمان پر قائم رہنا اٹ ول بی لائک ہولڈنگ اے برننگ کول ان یور ہینڈ، جلتا ہوا انگارہ اپنے ہاتھ میں لینے کے برابر ہوگا. اور ہم آپ اور میں اسی ٹائم میں زندہ ہیں. سو دنیا ڈیلوژنری ہے. جو عرب پوئٹس تھے وہ دنیا کا ایک مفہوم کیا کرتے تھے، وہ انگور جو آپ کو بہت قریب محسوس ہوں لیکن آپ کبھی ان کو حاصل نہ کر سکیں. اور آج کل دنیا کا یہی حال ہے کہ آپ دنیا میں ایک چیز لیتی ہیں. جسٹ تھنک اباؤٹ این آئی فون. ایک آئی فون آتا ہے اور آپ کے بچے کہتے ہیں کہ مجھے لیٹسٹ والا آئی فون چاہیے. ایک سال ہی گزرتا ہے نا دوسرا آئی فون آ جاتا ہے، ایک سال ہی گزرتا ہے ایک اور چیز ان کے سامنے آ جاتی ہے. تو دنیا کانسٹنٹ آپشن تھرو کرتی ہے آپ کے سامنے. دنیا ڈیلوژنری ہے.
ابھی آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم اس ڈیلوژن کو سمجھیں. جتنا اس کو سمجھیں گے اتنا ہم عقل مندی کے ساتھ اس دنیا کے اندر وقت گزار سکیں گے. آپ دیکھیں ایک فٹ بال ختم ہوتا ہے تو کرکٹ شروع ہو جاتا ہے, کرکٹ ختم ہوتا ہے تو کوئی مووی مینیا شروع ہو جاتا ہے, مووی مینیا ختم ہوتا ہے تو کوئی ایک اور آپشن, کوئی ایک اور ٹورنامنٹ شروع ہو جاتا ہے. سو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو دیکھ لیجئے, فیشن انڈسٹری کو دیکھ لیجئے, یا آج کل کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہمارے بچوں کی اسٹڈیز کی انڈسٹری ہے, پڑھائیوں کی, آپ اس کو دیکھ لیں. کانسٹنٹلی ہمارے بچے ایک کے بعد ایک آپشن کے اندر انوالو ہوتے جاتے ہیں, اور میڈیا انڈسٹری, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری, فیشن انڈسٹری اور اسٹڈی ایجوکیشن انڈسٹری, اس سب کے اندر جو چیز بچوں کے اور ماں باپ کے ذہن سے نکل جاتی ہے وہ کیا ہے؟ آخرت نکل جاتی ہے. ہمارا سارا فوکس صرف دنیا پر آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو چھوڑنے کو نہیں کہا, مومن سمجھدار ہوتا ہے. اللہ نے دنیا کی حقیقت تو قرآن نے بتا دی کہ دنیا متاع الغرور ہے, دنیا دھوکے کا سامان ہے, اور آخرت کے بارے میں بتا دیا کہ دیکھو یہ باقی رہنے والی ہے. اور دنیا کی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بھی بتائی ہے. جامع ترمذی میں آپ کی صحیح حدیث آتی ہے, آپ نے دنیا کی حقیقت اللہ کی نظر میں ڈیفائن کی. لو کانت الدنیا عند اللہ, اگر اللہ کی نظر میں دنیا جو ہے, لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى کافرا منها شربۃ ماء, اگر دنیا کی ویلیو اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو اس دنیا سے ایک گھونٹ نہ دیتا. آپ میں سے کسی نے مچھر کا پر دیکھا ہے؟ آپ مچھر, جب مچھر آپ کے بازو پر ہاتھ پر آ کر بیٹھ بھی جاتا ہے تب بھی آپ کو مچھر نظر آ رہا تھا, مچھر کا پر نظر نہیں آ سکتا, اس لیے کہ مچھر جب بیٹھتا ہے تب بھی اس کا پر وائبریٹ کرتا رہتا ہے, اور اتنا باریک ہوتا ہے کہ آپ اس کو نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ کی نظر میں اس دنیا کی ویلیو مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ نہیں دیتا پینے کے لیے. اور اسی دنیا کے پیچھے آپ اور میں ایک دوسرے سے بھی ناراض ہوتے ہیں, اسی دنیا کے پیچھے ہم اللہ کو بھی ناراض کرتے ہیں, اسی دنیا کے پیچھے ہم اپنے دین کو بھی ابینڈن کرنے کی طرف جاتے ہیں, جس دنیا کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. احادیث میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے روز محشر کا, جس کا ایسنس یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک بہت متکبر انسان کو لایا جائے گا. وہ متکبر انسان جو دنیا میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو مال کی بیسس پر, ویلتھ کی بیسس پر ہر مشکل سے نجات دلا سکتا ہے, اور جب اس کو, اس سے قیامت کے لیے احادیث میں آتا ہے کہ قیامت میں صرف ہمارے اعمال نہیں وے کیے جائیں گے, ہمیں بھی وے کیا جائے گا. آپ نے یہ سنا ہے نا کہ ہماری نیتوں کو اور ہمارے ایمان کو بھی قیامت کے دن ویٹ کیا جائے گا. تو احادیث بتاتی ہیں, جس کو اسکالرز ایکسپلین کرتے ہیں, کہ ہماری جو نیتیں ویٹ کی جائیں گی, جو ہماری نیتوں کو اور ہمارے ایمان کے ویٹ کو جج کیا جائے گا, وہ ہمیں بھی ترازو میں ڈالا جائے گا. یعنی کوئی ایسا بھی اللہ کا بیلنس ہوگا جس کے اندر انسانوں کو بھی رکھا جائے گا. تو جس شخص کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, یہ ایک بہت پامپس انسان تھا, ایروگنٹ انسان, دنیا میں مالدار بھی تھا اور اچھی صحت والا بھی تھا. تو اس کو ہمیشہ گمان رہتا تھا کہ میں اپنی ہر مشکل کو اپنے ویلتھ کی بیسس پر دور کر سکتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کے دن اس شخص کو ترازو میں ڈالا جائے گا تو ترازو اس کے وزن کی وجہ سے, جو یہ میٹافوریکلی بڑا تھا یعنی تکبر کے پوائنٹ آف ویو سے, اور جو فزیکلی بڑا تھا, ان دونوں چیزوں کے باوجود ترازو کی نیڈل اپنی جگہ سے ہلے گی نہیں. کیوں نہیں ہلے گی؟ بیکاز جو اس کا سارا اپنا گمان اور ایروگنس تھا وہ دنیا کی دولت پر تھا, اور دنیا کی دولت کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. تو کوئی اس کا اسکیل ہلے گا نہیں اپنی جگہ سے. اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے تو ہم یہ سمجھ جائیں کہ اللہ کی نظر میں نہ دنیا ویلیو کرتی ہے, نہ اللہ کی نظر میں دنیا میں پیسے والے لوگ ویلیو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا ہے, ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم, اللہ نہ تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے, نہ اللہ تمہارے جسموں کی طرف دیکھتا ہے, ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم, اللہ لیکن تمہارے اعمال کی طرف اور تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. اگر ہمیں یہ یاد رہے تو ہم اپنی زندگی میں نعمتوں کو انجوائے کریں گے, لیکن اللہ کی نافرمانی میں انجوائے نہیں کریں گے. آپ دیکھیں ہم کس چیز پر اتراتے ہیں, ہم مال پر اتراتے ہیں, اسٹیٹس پر اتراتے ہیں, اولاد کی ڈگریز پر اتراتے ہیں, اولاد کی جابس پر اتراتے ہیں, بیٹا جو ہے یا بہو جو ہے یا بیٹی جو ہے یا جو داماد ہے وہ کتنے ڈیجٹ سیلری جو ہے وہ ارن کرتے ہیں, اس پر اتراتے ہیں. اور زیادہ تر کیونکہ سب ہم خواتین ہی بیٹھی ہیں تو زیادہ تر ایک جو فیشن انڈسٹری نے ہم سب کے اندر دماغوں میں ایک بات ڈال دی ہے, اور ایک جو فالس آپ کے اور میرے سامنے بیوٹی سٹینڈرڈ دنیا میں بن گئے ہیں. آپ اس کو دیکھیں,
ایک دوسرے کے اوپر بازی لے جائی جاتی ہے خوبصورتی کی بیسس پر. بچیوں کو اگر آپ یہ بات سمجھا دیں تو آپ کی بیٹی آپ کی بچی کبھی کمپلیکس کا شکار نہ ہو. تھنک اباؤٹ یور فیسز, تھنک اباؤٹ یور فزیکل بیوٹی. اگر آپ کو اور میں میں آپ کو ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن بتاتی ہوں. اگر ہم سب اپنے فور ہیڈ سے یہ سکن جو ہماری چہرے کی اس وقت نظر آ رہی ہے, اگر ہم اس کو اتار دیں تو اندر سے کیا نکلے گا؟ ایگزیکٹلی گوشت. ہم سب کے چہرے, ہم سب کی سکن, ہم سب کے فیچرز الگ ہو سکتے ہیں, بٹ جو اس کے اتارنے کے بعد اندر سے نکلے گا, ول اٹ بی دا سیم؟ وہ تو ایک ہی جیسا ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے اور اللہ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے. اللہ کے لیے ان ویسلز کی کوئی ویلیو نہیں ہے جو ویسلز میری روح کو کیری کر رہا ہے. نہ دنیا کی ویلیو اللہ کی نظر میں, نہ متکبر انسان کی, نہ انسانوں کی ویلیو اللہ کی نظر میں, نہ میرے جسم کی, میرے ویسل کی ویلیو ہے اللہ کی نظر میں. ہاں, جس کی ویلیو ہے وہ ایسنس ہے, وہ روح ہے جس کو میں نے گروم کرنا ہے, جس کا میں نے تزکیہ کرنا ہے, جس کو میں نے اللہ سے کنیکٹ کرنا ہے, اور اس کا ویٹ ہوگا. جس کا ایمان زیادہ ہوگا اس کی روح کا ویٹ زیادہ ہوتا جائے گا. جس کا اللہ کے ساتھ تقویٰ بڑھتا جائے گا اس کا یہ اسپرچول ایسپیکٹ بہت ویٹ میں آتا رہے گا. تو یاد رکھیے, پہلا اینگل جو میں نے آپ کو بتایا اور میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں, دنیا دھوکہ دیتی ہے. تو اب آپ نے اور میں نے کرنا کیا ہے اس دھوکے سے بچنے کے لیے؟ سمپل, اپنے آپ کو دنیا سے ابینڈن کیجئے, فزیکلی نہیں. ابینڈن دس ورلڈ اسپرچولی. فزیکلی دنیا میں رہیں, اپنے رائٹس اور اپنی جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو ادا کیجئے. جن رشتوں میں اللہ نے آپ کو ٹائی کیا ہے وہ ذمہ داریاں نبھائیے. قرآن میں آتا ہے سورہ قصص کے اندر, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ فِي الدُّنْيَا. دیکھو جو اللہ نے دنیا میں تمہارا حصہ رکھا ہے اس کو بھول مت جانا. جس کی ایکسپلینیشن کیا ہے؟ کون سا حصہ؟ جو اللہ نے تم کو نعمتیں دی ہیں استعمال کرو. اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. جو تمہاری رسپانسبلٹیز ہیں, جن رشتوں میں تمہیں ٹائی کیا گیا ہے, ان کو چھوڑ مت دینا. تو مومن کیا کرتا ہے؟ مومن فزیکلی دنیا میں رہتا ہے اور اسپرچولی اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیتا ہے. جب آپ اسپرچولی دنیا سے ڈیٹیچ کریں گی تو اگر آپ کے اوپر امتحان آئے گا تو آپ کبھی اللہ کو کورٹ روم میں کھڑے کر کے یہ نہیں کہیں گی اللہ وائی می, مجھ پر کیوں مشکل آئی. جب آپ اپنے آپ کو اسپرچولی دنیا سے ابینڈنڈ رکھیں گی تو آپ مشکل آنے پر اللہ سے گلا شکوہ نہیں کریں گے. دیر آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس. ایک ہوتا ہے کمپلیننگ ٹو اللہ, ایک ہے کمپلیننگ اگینسٹ اللہ. کمپلیننگ اگینسٹ اللہ کی اجازت نہیں ہے. کمپلیننگ ٹو اللہ, میں اپنے درد کا اظہار اللہ سے کروں, اللہ یہ بہت سخت مشکل ہے, اللہ یہ بہت بھاری آزمائش ہے, اللہ اٹس اے ویری ٹف ٹیسٹ فار می, پلیز میک اٹ ایزی فار می, اس کی اجازت ہے. لیکن یہ کہنا اللہ بائی می, آپ کو میں ہی ملی تھی مشکل ڈالنے کے لیے, آپ کو میں ہی ملی تھی اتنے ٹف سسرال والوں کے لیے, آپ کو میں ہی ملی تھی اتنا جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ شوہر دینے کے لیے, دس از ناٹ اے نائس وے ٹو ٹاک ٹو اللہ. اور یہ آپ اور میں نہیں کر سکتے ہیں. سو ہم نے پہلا اسپیکٹ انشاءاللہ اپنے ساتھ لے کر جانا ہے. دنیا کی ریالٹی کو سمجھیں. دنیا آپ کے اور میرے سامنے کانسٹنٹ مختلف چیزوں کو پیش کرتی رہے گی, مختلف چیزوں کو لاتی رہے گی. دنیا کی خوبصورتی میں انجوائے کروں بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف اللہ کی نافرمانی, اللہ کی فرما برداری. اللہ کی فرما برداری کو نگلیکٹ کر کے میں دنیا انجوائے نہ کروں. سو دس از دا پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, اگر آپ کو اور مجھے یاد رہے تو ہم دنیا میں کبھی بھی بے سکون نہیں ہوں گے. پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے, اٹس اے فیکٹ. ابھی کا نہیں, آپ اٹھا کر پڑھ لیں بہت پرانی کتابیں, آپ کو ہسٹورینز ملیں گے یہ بات کہتے ہوئے, آپ کو کلاسیکل اسکالرز ملیں گے یہ بات کہتے ہوئے, اور آج بھی آپ کو ایجوکیشنسٹ یہ بات ڈفرینٹ اینگل سے سمجھا سکتے ہیں. دیکھیں ہر انسان میرے جملے کو غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو میری آگے کی بات سمجھ آئے. ہر انسان اپنی ایگزسٹنس کے کسی نہ کسی لیول پر اس دنیا کو ابینڈن کرتا ہے. میرا جملہ سمجھ آیا؟ ہر انسان اپنی ایگزسٹنس کے کسی نہ کسی لیول پر, اور جب میں کہہ رہی ہوں انسان کی ایگزسٹنس تو انسان کی ایگزسٹنس میں اس کے روز محشر کا ٹائم پیریڈ شامل ہے. یاد رکھیے, میں آپ کو مثال دوں گی تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گا. امام ابن القیم کہتے ہیں کہ ہر انسان اپنی ایگزسٹنس کے کسی نہ کسی پوائنٹ پر دنیا کو ابینڈن کر دیتا ہے. سو ناؤ گیم از ٹو فگر اٹ آؤٹ بفور اٹس ٹو لیٹ. بجائے اس کے کہ دنیا مجھے فزیکلی ابینڈن کر دے, بہتر نہیں ہے میں اسپرچولی خود ہی اس کو ابینڈن کر دوں. اٹس اے اسمارٹ ڈیسیجن. اسمارٹ ورلڈ میں رہتے ہیں نا, ہر چیز تو اسمارٹ ہے,
ہسبینڈ اسمارٹ، بیٹا اسمارٹ، بیٹی اسمارٹ، بہو اسمارٹ، داماد اسمارٹ، خود بھی اسمارٹ ہیں تو اسمارٹ، ہر گیجٹ ہاتھ میں اسمارٹ. سو میک اے اسمارٹ ڈیسیژن، بجائے اس کے کہ دنیا آپ کو فزیکلی ابینڈن کرے. اور دنیا آپ کو فزیکلی ابینڈن کیسے کرتی ہے؟ موت، ڈیتھ. دنیا آپ کو بہرحال، اس لیے کہ اللہ کا جو بھوکا آئے گا تو دنیا آپ کو آپ کی محبت میں روکے گی نہیں. دنیا تو وہ ایک ایسا میجک بال ہے جو آگے آگے دوڑتی ہے اور آپ پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں، اور ایسا میجک بال ہے جو کبھی آپ کے ہاتھ میں آتا نہیں ہے. آپ اس کے گلٹر کے پیچھے دوڑتے جاتے ہیں دوڑتے جاتے ہیں اور دوڑتے جاتے ہیں. سو اس لیے بہتر ہے کہ دنیا کو اسپرچولی ابینڈن کر دیا جائے. ادروائز اپنی ایگزسٹنس کے کسی نہ کسی لیول پر ہر انسان اس کو ابینڈن کرتا ہے. بعض لوگ اس کو قیامت میں ابینڈن کریں گے جب وہ اپنے سامنے عذاب کو دیکھیں گے. قرآن میں آتا ہے کہ جس دن وہ جو کافر ہوگا، گناہ گار، وہ جب عذاب کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ اس کے بدلے میں میرا سارا مال لے لو، میرا بھائی لے لو، میرا اسپاؤس لے لو، میرا بیٹا لے لو. لو یفتدی من عذاب، جو چیز بھی فدیے میں لینی ہے لے لو، مجھے اس عذاب سے بچا لو. سو یہ جب کانسٹنٹلی انسان مشکل کو دیکھے گا آخرت کی، اس میں آپ اور میں اللہ نہ کرے اس پوزیشن میں ہوں کہ ہم اس وقت کہیں دنیا پوری لے لو، مجھ سے عذاب کو دور کر دو. فرعون کو ہم سب جانتے ہیں نا. فرعون نے اپنی زندگی کے لاسٹ مومنٹس میں اس دنیا کو ابینڈن کیا تھا. اگر آپ قرآن پڑھیں تو آیت کے اندر بہت کلیئرٹی سے فرعون کے آخری مومنٹس کو پکچرائز کیا گیا ہے. کسی بچے کو اوپر لے جا سکتے ہیں؟ آخری جو ٹائم پیریڈ تھا، فرعون کا آخری ٹائم پیریڈ دنیا میں کیا تھا؟ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی تھی، یاد ہے؟ فرعون کو سمندر میں ڈوب گیا تھا. بالکل. جب آپ قرآن پڑھتی ہیں تو جب موت اس کو اپنے سامنے نظر آ گئی، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر میں سے کراس کر گئے، اور جب یہ فرعون اپنی فوج کے ساتھ سینٹر آف دا اوشن میں پہنچا ہے تو اللہ کا حکم ہوا کہ دونوں جو پانی کی ویوز تھیں جو پہاڑوں کی طرح کھڑی ہوئی تھیں وہ آپس میں مل جائیں. اور جو فائنل مومنٹس تھے جسٹ بیفور ڈیتھ، آپ امیجن کیجئے، اگر، کیونکہ ہم امیجن نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہم نے کسی میں سے ابھی کسی نے موت ایکسپیرینس نہیں کی، لیکن جو سائیکائٹرسٹ ہیں، جو سائیکالوجسٹ ہیں، جو ریسرچرز ہیں، وہ سب یہ بتاتے ہیں، جو ان کی اسٹڈیز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو مرنے سے پہلے ایک زندگی کا فلیش بیک آتا ہے. ایک سب چیزیں بہت چھوٹے چھوٹے سناپسز میں اس کے سامنے ری پلے ہو جاتی ہیں. سو امیجن فرعون، کہ فرعون جو تھا وہ اس وقت جب ڈوب رہا تھا تو اس نے کیا امیجن کیا ہوگا؟ دا پیلسز ہی ہیڈ، دا آپریشن ہی ہیڈ ڈن، جتنے اس نے میس مرڈر کیے بچوں کے اور بڑوں کے، اور اس نے ڈوبتے ہوئے وہ الفاظ کہے جو قرآن کا حصہ بنے ہیں. اس نے قرآن میں آتا ہے حتی اذا ادرکہ الغرق، جب وہ ڈوب رہا تھا تب اس نے کہا آمنت بہ رب بنی اسرائیل، میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لے آیا. جب موت کو سامنے دیکھ لیا تو دنیا ابینڈن کر دی اس موقع پر اور کہا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لے آیا. اس وقت ایمان لانا فائدہ دیتا ہے؟ جب ایک دفعہ آپ کو ملک الموت نظر آ جائے، اس کے بعد کی نہ توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ اس کے بعد ایمان فائدہ دیتا ہے. اٹس اے اسٹینڈرڈ رول آف اسلام جو آپ کو اور مجھے قرآن اور احادیث سے مل جاتا ہے. جب موت کا فرشتہ نظر آ جاتا ہے تب انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی. تو بنی اسرائیل کو اس طرح سے، جس طرح سے اس نے اپریس کیا، پلیز ان کو کہیے پلیز میری مت بنائیے گا ویڈیو. آپ میری تو نہیں بنا رہی نا؟ آپ میری ویڈیو تو نہیں بنا رہی؟ اچھا صحیح، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. سو بنی اسرائیل کو جب اللہ تعالیٰ نے کراس کرایا اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے موت دی تو فرعون کو بھی ریگریٹ ہوا اور اسے دنیا کو اس موقع پر ابینڈن کیا. بہت سے لوگ ڈیتھ بیڈ کے اوپر آ کر دنیا کو ابینڈن کرتے ہیں. بہت سے لوگ اس وقت دنیا کی ورتھ پہچانتے ہیں جب ان کو کوئی ٹیسٹ رپورٹ ایسی ہاتھ میں ملتی ہے جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس 6 ویکس ہیں یا 6 منتھس ہیں. ابینڈن تو بہت سے لوگ کرتے ہیں. تو امام ابن القیم نے بہت اسٹرانگ ویلڈ بات کی ہے کہ ہر انسان اپنی ایگزسٹنس کے کسی نہ کسی پوائنٹ پر اس دنیا کو ورتھ لیس سمجھتا ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ پوائنٹ زندگی میں آ جائے، بہتر نہیں ہے کہ ہم پوری صحت کے ساتھ، ہم پورے اسٹیمنا کے ساتھ، ہم پورے کانشیس لیول کے ساتھ نعمتوں کو اپنے پاس رکھتے ہوئے اس ریالٹی کو سمجھ جائیں کہ دنیا کو میں نے اللہ کی فرمانبرداری میں استعمال کرنا ہے. یہ 2 پوائنٹس بہت اسٹرانگ ہیں. ان 2 پوائنٹس کو سمجھتے ہوئے کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ دنیا ابینڈن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے پاس مال نہ ہو، دولت نہ ہو، آپ کے پاس دنیا کی نعمتیں نہ ہو.
اسلام کا بیلنس میں نے آپ کو پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روٹین کے اسکیڈول سے بتا دیا. اسی طرح سے آپ اور میں دھوکہ کھاتے ہیں, مسلمان خاص طور پہ دھوکہ کھاتے ہیں ایک اسپرچول سمجھ لیجئے کنفیوژن کی وجہ سے یا اسپرچول رانگ فارمولا کی وجہ سے. انسان سمجھتا ہے دنیا میں ہارڈشپ کا مطلب ہے اللہ کی ناراضگی, اور دنیا میں نعمتوں کا مطلب ہے اللہ کی رضا. اٹس اے رانگ فارمولا. یاد رکھیے آپ کے دنیا کا اسٹیٹس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یور اسٹیٹس ان دا سائٹ آف اللہ. اٹس اے اسٹینڈرڈ رول. اس کو یاد رکھیے اپنی زندگی میں. آپ کو جب یہ اسٹینڈرڈ رول یاد رہے گا, آپ نعمت ملنے پر بھی اللہ کی بتائی ہوئی انسٹرکشنز سے باہر نہیں ہوں گی, اور نعمت ملنے چھڑنے کے بعد بھی آپ اللہ سے بدگمان نہیں ہوں گی. تو یہ اسٹینڈرڈ رول ہمیں یاد رکھنا ہے. وہ کیا کہ اگر نعمت چلی جاتی ہے تو یہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ نہیں ہے یا اس کا سائن نہیں ہے, اور اگر نعمتیں مل رہی ہیں تو یہ اللہ کی رضا کا کوئی سائن نہیں ہے. جب ہم اس کو سمجھ جائیں گے تو ہم دنیا میں اپنی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کریں گے. چاہے کسی کے پاس بالکل پیسہ نہ ہو, وہ انسان بھی بہت ایروگنٹ ہو سکتا ہے. چاہے کسی کے پاس بہت مال ہو, لیکن وہ اللہ کا فرما بردار انسان ہو سکتا ہے. اس ایکویشن کو سمجھیں. مسلمان ہوتے ہوئے آپ کا اور میرا یہ فریم آف مائنڈ جتنا اسٹرانگ ہوگا, آپ اور میں دنیا کے جواب اور دنیا کے کنفیوژنس کے جواب بہت آسانی سے دے سکتے ہیں. ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ایسے سوال آتے ہیں, ہمارے ذہنوں میں ایسے سوال آتے ہیں کہ جب وہ اتنا نیک ہے تو اس کے اوپر اتنی آزمائشیں کیوں آتی ہیں. آپ کے ذہن میں یہ بات کئی مرتبہ آتی ہوگی کہ فلاں شخص اتنا نیک ہے, اس کے اوپر اتنی آزمائشیں, اتنے ٹرائلز, اتنے ٹریبولیشنز کیوں آ رہے ہیں, اس کے اپنے رشتہ داروں کا اتنا انتقال کیوں ہو رہا ہے, اس کے بچے کی ڈیتھ کیوں ہو گئی. سو یاد رکھیں یہ فارمولا اگر آپ اس طرح سیٹ کریں گے تو آپ پریشان رہیں گے. میں آپ کے سامنے دونوں سچویشنز رکھ دیتی ہوں, احادیث کی روشنی میں بھی اور کلاسیکل اسکالرس کی ایک بایوگرافی کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں, جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ویلتھ کا ہونا یا نہ ہونا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے کہ کون اللہ کا کتنا پسندیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اللہ اس بندے کو دنیا کیوں دے جس کے لیے دنیا اس کی ڈرگ بن چکی ہے. یہ میں نے آپ کو بہت آسان مفہوم میں بتایا ہے. عربی کے الفاظ جو ہیں وہ آپ کو اور گہرا مفہوم دیتے ہیں. ویری ایزی اردو کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ اس انسان کو دنیا کیوں دے جس کے لیے دنیا اس کی ڈرگ بن گئی. امیجن اے ڈاکٹر جس کے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے جس کو بہت سیویئر چیسٹ کنجیشن ہے, اور اگر اس کے چیسٹ کنجیشن میں اس نے ٹھنڈا پانی پیا تو اس کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس کے لنگس جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جائیں. تو اب ایسے میں ایک سمجھدار ڈاکٹر کیا کرتا ہے, کیا اس کو ٹھنڈا پانی دیتا ہے یا اس ٹھنڈے پانی کو اس سے روکتا ہے؟ روکتا ہے. سیم از دا کیس ود دا ہیومن بینگ, کیونکہ اللہ ہر انسان کا بنانے والا ہے اور اللہ ہر انسان کے مائنڈ سیٹ کو جانتا ہے. تو یاد رکھیں کبھی کبھی اللہ اپنے بندے سے دنیا کو روکتا ہے, اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ اگر اس کو دنیا میں نے کھول کر دے دی تو یہ میرا نافرمان ہو جائے گا. ایسے موقع پر اس بندے کو اللہ کی دنیا نہ ملنا اس کے لیے رحمت ہوتی ہے. آپ اور میں خود سمجھ سکتے ہیں مال کا ملنا زیادہ ڈسٹریکٹ کرتا ہے یا مال کا چلے جانا زیادہ ڈسٹریکٹ کرتا ہے. بہت ویلتھ آتی ہے تو ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں اللہ سے. زیادہ تر لوگ مشکل میں, غم میں, اداسی میں اللہ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. میجورٹی لوگوں کو ان کی زندگی میں یو ٹرن آ جاتا ہے, ایسا کوئی غم آتا ہے جو ان کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے. تو یاد رکھیں مال بہت بڑی آزمائش ہے. آپ نے سنا ہے ہمیشہ مال فتنہ ہے. What is the definition of فتنہ in simple terms? It's a test. فتنہ اصل میں کیا ہے؟ It's a criteria جو آپ کے اندر کے ایمان کو باہر لے کر آ جائے گا. آپ کا ایمان زیادہ ہوگا تو وہ نظر آ جائے گا, آپ کا ایمان کم ہوگا تو وہ بھی نظر آ جائے گا. تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مشکل ڈالتا ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ اگر میں نے اس کو دنیا دی تو یہ مجھ سے دور ہو جائے گا. آؤٹ آف رحمہ اللہ اپنے بندے پر مشکل ڈالتا ہے. تو اللہ سے کبھی مومن بدگمان نہیں ہوتا. اور اگر اللہ مال دیتا ہے تو یاد رکھیں اللہ نے جنت میں جانے کے 2 راستے کھول کے رکھے ہیں. کچھ لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے تھرو ہارڈشپس, مشکلات میں صبر کرنے کی وجہ سے. کچھ لوگ جنت میں جائیں گے تھرو ایز, نعمتوں میں شکر کرنے کی وجہ سے. زیادہ آسان راستہ کون سا ہے, نعمتوں والا یا مشکلات والا؟ ہم کہتے ہیں نعمتوں والا. ہم کہتے ہیں ہاں اللہ ہمیں نعمتیں دے دے, ہم ہر وقت الحمدللہ کہتے رہیں گے. بٹ ول دیٹ بی انف؟ الحمدللہ کہنا, الحمدللہ کہنا زبان سے, اس پر کنوکشن ہونا دل کا, اور میری پوری باڈی 5 فٹ کی اس کے اوپر عمل کرتی ہوئی نظر آئے کہ میں اپنی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کروں گی.
یہ ہے کمپلیٹ الحمدللہ. تو یاد رکھیں یہ ایک اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اگر مشکل میں رکھتا ہے. اگر آپ پر خدا نخواستہ کوئی مشکل ہے, اٹس اے ایموشنل مشکل, اٹس اے سائیکولوجیکل مشکل, اٹس اے فائنینشیل مشکل, اٹس اے اولاد کی طرف سے کوئی مشکل, اینی مشکل, یاد رکھیں اللہ آپ کو اپنے سے جوڑنا چاہ رہا ہے, اللہ آپ کو اپنے سے قریب کرنا چاہ رہا ہے. ایسے میں اللہ سے اور جڑ جائیے, ایسے میں اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کیجیے. اور 2 راستے کھلے ہوئے ہیں. ہم اللہ سے مشکل نہیں مانگتے, ہم اللہ سے آسانیاں مانگتے ہیں, یاد رکھیں. مگر ایک بات میں نے آپ کو بتا دی, امام ابن سیرین جو کہ بہت بڑے ہسٹورین گزرے ہیں مسلمانوں کے, وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر مسلمان اور زیادہ تر انسان ویلتھ کی وجہ سے ڈسٹریکٹڈ ہوئے سیدھے راستے سے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دولت, ہماری نعمتیں, ہماری خوشیاں ہمیں آپ سے دور نہ کریں. اللہ ہمارا علم, ہماری انٹلیکٹ, ہماری جو ڈگریز ہیں اور جو ہمارا ایک ایپٹیٹیوڈ لیول ہے وہ ہمیں آپ کے دین سے دور نہ کرے, بلکہ ہمیں وہ آپ کے دین کی طرف لے کر آئے. جتنا یہ بات ہم سمجھیں گے ہمارے جنت میں جانے کے راستے انشاءاللہ ایز کے ساتھ کھلتے جائیں گے. دونوں راستے کھلے ہیں. ہاں مشکل میں انسان زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے. آپ دیکھیں مشکل ایک آتی ہے, ایک دفعہ کسی بچے کے, آپ کے بچے کے بلڈ رپورٹ میں کچھ چیز اوپر نیچے آ جاتی ہے, سمپل ایک ہیموگلوبن کم آ گیا. کیسے ماں جو فرض نماز نہیں پڑھتی وہ فرض نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہے, جو فرض پڑھے ہوتے ہیں وہ تہجد میں اٹھنے لگ جاتے ہیں, جو تہجد پڑھے ہوتے ہیں وہ ایکسٹراڈنری صلاۃ الضحیٰ اور اشراق پڑھنے لگ جاتے ہیں. ایک ذرا سی اللہ کی طرف سے ہلجل آپ کو فوراً اللہ سے جوڑ دیتی ہے. تو کبھی بھی مشکل میں اللہ سے بدگمان نہیں ہونا, اس کا مطلب اللہ آپ کو اپنے سے قریب کرنا چاہ رہا ہے. مشکل ٹیسٹ ہے نعمتوں میں واپس اللہ کی طرف جانا. اٹس اے ویری ٹف ٹیسٹ, اور میجورٹی لوگ اس میں ناکام ہو جاتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جنت میں فقراء, مساکین اور غربا 500 سال پہلے لوگوں سے پہنچیں گے اور تعداد میں بھی زیادہ ہوں گے. تو اللہ نہ کرے کہ اللہ ہمیں جو نعمتیں دنیا میں دیے ہوئے ہیں یہ نعمتیں ہمیں اللہ سے ڈسٹریکٹ کر دیں, دور کر دیں. نعمت چنے تو بھی اللہ کا رہنا ہے, اور نعمت ملے تو پلیز کنٹرول سے باہر نہیں ہونا. امام ابن حجر اسقلانی بہت بڑے امام گزرے ہیں, اسکالر گزرے ہیں. یہ وہ امام ہیں, آپ نے صحیح بخاری کا نام سنا ہوگا, حدیث کی کمپائلیشن, صحیح بخاری کی ایکسپلینیشن کرنے والے. فتح الباری کا نام سنا ہے کبھی؟ ایک بک ہے جس کا نام ہے فتح الباری, وہ صحیح بخاری کی ایکسپلینیشن ہے. یہ پہلے اسکالر تھے جنہوں نے صحیح بخاری کی ایکسپلینیشن لکھی تھی. ان کا نام ہے امام ابن حجر اسقلانی. ایکسٹریملی رچ تھے, بہت ویل ڈریسڈ تھے, اور ایجپٹ کے جج تھے, قاضی تھے. ایک مرتبہ اپنی مارکیٹ پلیس سے گزر رہے تھے تو راستے میں ایک جیو بیٹھا ہوا تھا, میرا خیال ہے شاید جیو ہی آتا ہے کہ مجھے صحیح یاد ہے. جیو تھا یا سارٹ آف ایتھیس تھا, جو کہ کھلم کھلا اللہ کے خلاف الفاظ استعمال کرتا تھا. شیبی کلوتھس میں تھا, یہ آئل بیچتا تھا جو لیمپس کے اندر ڈالتے ہیں. تو جب امام ابن حجر اس کے پاس سے گزرے, ویل ڈریسڈ انسان, بہت اچھا آرٹیکولیشن کرتے تھے, بہت ایلوکوینٹ اسپیکر تھے, قاضی تھے, جج تھے. تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب امام ابن حجر اس کے پاس سے گزرے تو یہ بلند آواز میں بولا کہ تمہارے تو رسول نے کہا ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جو ہے وہ جنت ہے. تو تم کیسی جنت میں ہو؟ تم تو اتنی اچھی حالت میں ہو. تم کیسے قید خانے میں ہو؟ تم تو اتنی اچھی حالت میں ہو, اور مجھے دیکھو میں تو بہت ہی مشکل میں ہوں. یعنی شابی کلوز پھٹے ہوئے پرانے کپڑوں میں بیٹھا ہوا ہوں, سڑک پہ بیٹھا ہوا ہوں, آئل بیچ رہا ہوں, اور تم اپنا مقام دیکھو. تو تمہارے رسول نے جو کہا تھا تم اس کے مطابق تو نہیں ہو. نہ تو تمہارے اوپر جو ہے وہ دنیا قید خانہ نظر آ رہی ہے, اور نہ مجھ پہ جنت نظر آ رہی ہے. تو امام ابن حجر نے اس کو جواب دیا کہ جو میں اس دنیا میں اللہ کی نعمتیں انجوائے کر رہا ہوں, یہ اس کے مقابلے میں جو آخرت میں اللہ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے. میرے لیے یہ قید خانے کی طرح ہی ہیں. اور جس طرح سے تم اللہ کے خلاف اوپنلی نگیشن کے اندر بات کرتے ہو, اور اللہ نے اپنے قرآن کے اندر جو کافر اور مشرک کے لیے سزا لکھی ہے, اس پوائنٹ آف ویو سے تمہارے لیے دنیا اس وقت ایک جنت ہی ہے. یعنی یو کین ناٹ ایون امیجن اے سنگل بیئر منیمم پنشمنٹ آف جہنم. تو کہا جاتا ہے وہ شخص اس پر اتنا رویا کہ فائنلی اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا. تو یہ پوائنٹ آف ویو کیا ہے, یہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں یہ جو دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مومن ڈپریس ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فقیروں کی طرح رہتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نعمت کو انجوائے نہیں کرتا. ہاں دعا کریں اللہ رزق حلال دے, دعا کریں میرے پیٹ میں بھی اور میری اولادوں اور میری پروجنی, میری ذریت کے پیٹ میں رزق حلال کا نوالا جائے.
آج جو ہمارے معاشرے اور ہماری دنیا کے اندر نئی نئی بیماریاں ہیں، یہ جو ہمارے سٹریس لیول اتنے ہائی رہتے ہیں، یہ جو ہمارے گھروں کے اندر ہارمنی نہیں ہے، رشتوں میں رسپیکٹ نہیں ہے، اولاد ماں باپ کی عزت نہیں کرتی ہے، اور اولاد ماں باپ کو کس طرح سے ڈیل کر رہی ہے، آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، یہ حرام کا نوالا جو ہم اپنے اولادوں کے پیٹ میں ڈال رہے ہیں، یہ اس کا امپیکٹ ہے۔ بیماریاں جو آ رہی ہیں، کتنی ینگ ڈیتھس ہو رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیسی بیماریاں آ رہی ہیں۔ نکالیے احادیث اور پڑھیے، ناجائز مال، کسی کا حق مار کر لیا ہوا مال، کسی کے ساتھ رشوت کا معاملہ، کہیں پر کوئی غلط چیز کر کے جو کام کیا ہوگا، اس کا امپیکٹ آپ کو اپنی زندگی میں نظر آئے گا۔ ماں باپ کی غلطیوں کے اثرات اولاد کے اوپر آتے ہیں۔ تو اٹس پوائنٹ ٹو تھنک، یہ مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر مجھے اللہ نے نعمت دی ہے، دعا کریں اللہ رزق حلال ہو، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جو وہ نعمت ہو وہ آپ کے راستے میں استعمال ہو، اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے دنیا اور دین کا بیلنس کرنا سکھائے۔ اور میں آخری مثال کے ساتھ اپنی بات کو ختم کر رہی ہوں، دنیا اور دین کا بیلنس کیسے ہوگا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہم 2 پاؤں پر چلتے ہیں اور ہمارا بیلنس بڑا زبردست ہوتا ہے نا۔ کبھی آپ میں سے کسی کو ورٹائگو ہوا ہے؟ خدا نہ خواستہ، اسپننگ، چکر آئے کبھی؟ کسی کو چکر نہیں آئے؟ پریگنینسی میں تو آئے ہوں گے۔ اچھا چلیں، وہ پریگنینسی والے چکر جو ہوتے ہیں وہ تو بڑے معمولی سے ہوتے ہیں، بیچارے بینائن سے ہوتے ہیں۔ خدا نہ خاصا کسی کو اگر ورٹائگو ایشو ہوا ہو، جن لوگوں کو ہوتا ہے، وہ رنگنگ ایئر ہوتا ہے، کچھ ان کا سروائکل کا ایشو ہو جاتا ہے، ورٹائگو میں آپ اپنے 2 پیروں پہ چل نہیں سکتے ہیں۔ اگر کسی کو سیویئر اٹیک اس کا ہوا ہے تو آپ اپنے 2 پیروں پر کھڑے نہیں رہ سکتے۔ دس از دا ڈیزیزڈ فارم، آبویسلی جب آپ اپنے 2 پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ادروائز اللہ نے انسان بنایا ہے، ایک ہیلدی انسان اپنے 2 پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اسکالرس کہتے ہیں انسان کی بلٹ ان نیچر ہے، انسان بائی ڈیفالٹ پیدا کیا گیا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں بیلنس کر سکتا ہے۔ اگر آج میری اور آپ کی زندگیوں میں دنیا اور آخرت میں بیلنس نہیں ہو رہا تو اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ ہماری روحیں بیمار ہیں، اور اگر ہماری روحیں بیمار ہیں تو اس کو ٹھیک کرنے کا سمپل علاج یہ ہے کہ پلیز کنیکٹ یور سیلف ود قرآن۔ قرآن کی کلاسز کی کمی نہیں ہے، آپ کراچی میں جہاں بھی رہتے ہیں الحمدللہ اللہ کا کلام بتانے والے بہت لوگ ہیں۔ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیے، اپنی زندگی میں دنیا اور آخرت کو بیلنس کرنا سیکھیے، خود بھی جائیے، اپنے بچوں کو بھی لے کر جائیں۔ ہمارے بچے اگر ٹھیک ہو سکتے ہیں، اگر ہمارے بچوں کے سٹریس لیول کم ہو سکتے ہیں، اگر ہمارے بچوں میں فرما برداری آ سکتی ہے، اگر ہمارے اسپاؤس ریلیشن شپ میں اور ہمارے ان لاز اور میکے کے ریلیشن شپ میں رسپیکٹ، ادب، احترام، فورگیونیس، کائنڈنس آ سکتی ہے تو صرف قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی مشکل اور پریشانی سے اس گھر کو بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا بھی آنا قبول کرے اور ہم سب گھر والوں کی خوشیوں میں شامل ہیں۔ اللہ نظر بد سے، شیطان کے شر سے اور ہر بری آفت سے اس گھر کو اور گھر والوں کو بچا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں اپنی فرما برداری کی آب و ہوا پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے آئی ہیو اے اسٹرانگ بلیف، اگر اس امت کو کوئی دوبارہ کھڑا کر سکتا ہے تو وہ اس امت کی عورتیں ہیں، اس لیے کہ اللہ نے عورت کے اندر بڑی ٹینسائل اسٹرینتھ رکھی ہے۔ عورت نہ صرف اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتی ہے، عورت اپنے ساتھ ساتھ اپنی کرنٹ اولاد اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی ٹھیک کر کے جا سکتی ہے۔ اللہ ہمیں اسلام کا جھنڈا اٹھانے والا بنائے، اللہ ہمیں اسلام کا اصل ایسنس دنیا کے سامنے لانے والا بنائے، اور اللہ ہمارے ساتھ ساتھ ہماری اولادوں کو بھی ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔